वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब परेड से खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे सामने खड़े हुए पुलिस में पास आउट किया, जिन्होंने, आज मैं आपको मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज इसलिए ख़ास तौर पे यहाँ आया हूँ, और शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मकसद था कि मैं पाकिस्तान की पुलिस को एक पैगाम दूँ, और वो पैगाम ये है कि जब तक एक कौम की जान और माल की हिफाजत नहीं होती, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो बॉर्डर्स पे कौम की जान और माल की हिफाजत करती है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, और जो अंदर मुल्क के जो सिक्योरिटी देती है एक कौम को, और जो एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, एक शहरी की जो प्रोटेक्शन देती है, वो है पुलिस। और जब तक, और आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें कि कभी कौम में खुशहाली नहीं आती जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जब तक सिक्योरिटी नहीं होती लोगों के लिए। इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा एक मुकाम होता है एक माशरे में, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो आज तक पुलिस का वो मुकाम नहीं हुआ हमारे माशरे में। इसकी एक तारीख है पीछे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की पुलिस थी, तो अंग्रेज पुलिस से गलत हरकतें करवाता था, लोगों को दबाता था, लोगों के हकूक ख़त्म करता था। पुलिस से लोगों को खौफ था। वही अंग्रेज अपने मुल्क में, पुलिस वहाँ उस तरह की नहीं थी। अपने मुल्क में जो पुलिस थी वो शहरियों की देखभाल करती थी, शहरी उसको अपना समझते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें गुलाम बनाया हुआ था और हुकूमत करता था, तो पुलिस का रवैया यहाँ मुख्तलिफ था। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे, प्यार करे उनसे। हम जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी थी वो पख्तूनख्वा की पुलिस के ख़िलाफ़ थी। बहुत 500 से ऊपर पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, पुलिस का मोराल नीचे गिर चुका था। लेकिन वहाँ की पुलिस जिस तरह तब्दील हुई हमारे देखते देखते, जिस तरह उस पुलिस ने फिर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और फिर ऐसा वक्त आया कि पेशावर के शहरियों ने, मर्दान के शहरियों ने पुलिस की हिमायत में जलसे किए, जुलूस निकाले। और मुझे बड़ा फख्र हुआ कि अपनी आंखों के सामने मैंने उस पुलिस को बदलते देखा। तो मैं आज आपको भी, क्योंकि आपने आज पास आउट किया है, आपको मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और जो मेरा अल्लाह में ईमान है उससे आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना, यही मैं एडवाइस अपने बच्चों को देता हूँ कि जब हम अल्लाह से नमाज में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए।
ہمیشہ آپ کے سامنے میں دو راستے آئیں گے. ہر انسان کے سامنے میں کبھی نہ کبھی اس کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے, دو مختلف چوائسز آ جاتی ہیں. میں جب کرکٹ میں اوپر آ رہا تھا تو میرے سامنے بھی یہ دو راستے آ گئے. ساؤتھ افریقہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتے تھے, وہ اپارٹھائیڈ کی رجیم تھی, یو این کی سینکشنز تھیں, تو بڑے پیسے دیتے تھے ساؤتھ افریقہ کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو بڑا مجھے پیسہ آفر ہوا کہ آپ ساؤتھ افریقہ آ کے کرکٹ کھیلیں. لیکن اگر میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے لیے تو میں ایک رجیم جو کہ ریسسٹ رجیم تھی, اپارٹھائیڈ کی رجیم تھی, میں نے اس کو سپورٹ کرنا تھا. تو پیسہ تو مل جانا تھا لیکن عزت نہیں ملنی تھی. پھر جب میں کیپٹن بنا, پہلے ہی کیپٹن میں مجھے ایک ہندوستان کے کسی بکی نے آفر کیا کہ اگر آپ ٹاس کا میں فیصلہ بتا دیں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ہر انسان کو یہ دو راستے, ایک شیطانیت کا راستہ ہے, ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو. وہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. کئی دفعہ جو آپ آسان راستہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے. تو آپ کو ہمیشہ یہ چوائسز کرنی پڑیں گی. اور یہ میں آپ سے بالکل, یہ جو شیخ رشید نے کہا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو نہیں, ہمارے کتنے تنخواہ دار طبقہ ہے, کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی ہے کئی سالوں سے, تو اس کی وجہ سے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے. تو ایز آسان ہوتا ہے کہ چلے یہ راستہ لے لیں, پیسہ مل جائے گا, صرف ضمیر بیچنا ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جو مرضی, آپ حلال کی بھی کما سکتے ہیں, حرام کی بھی کما سکتے ہیں, لیکن قرآن میں واضح ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, اور شیخ رشید نے بھی اسی ٹائم پہ دیکھا ہوگا, وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا, ملک کے سربراہ بنا دیے, اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے. وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے, اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بننا. لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے, آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے, ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے, لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں, کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں, کبھی بچے باہر جا رہے ہیں, بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں. کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں, کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. 5 وقت میں اللہ کی جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے. جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے وہ سب, اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے. اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے. عذاب ہوتا ہے. تو آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں, پولیس کا بہت بڑا رول ہے. پولیس ایک معاشرے کے اندر جب لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگ پولیس کو اپنا لیتے ہیں, میری بات یاد رکھنا کہ وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے, کیونکہ وہاں سب سے بڑی چیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے, سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے.
ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے. میں کیونکہ میرا واسطہ ان سے زیادہ تھا دنیا میں کرکٹ پہ پہلے ٹریول کرتا تھا, پھر اس کے بعد ویسے جب میرا باہر جانا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں, کوئی پلاٹ لیتے ہیں, کوئی گھر لیتے ہیں, یہاں قبضے ہو جاتے ہیں ان پہ, تو جب وہ گھر اور پلاٹ ہی نہیں لے سکتے, وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے, فیکٹریاں کیسے لگائیں گے؟ تو وہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ, ہماری انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی, سیف رہے گی. اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں. میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے نیچی ہیں, انشاءاللہ میں ابھی آج جا کے بات کروں گا حفیظ شیخ سے. میں آپ کو یہ سب کو بتا دوں کہ یہ ملک, ہم جب پچھلے 2 سال سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے, گھر مقروض, سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں. تو جب ایک گھر پہ قرضے چڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے گھر؟ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت گزرتا ہے. تو جب قرضے چڑھتے ہیں تو گھر اپنے خرچے کم کرتا ہے جب تک اس کی آمدنی نہیں بڑھتی. تو جب خرچے کم کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. ہم نے بھی میں نے اپنے آفس کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے 60 سے 70% خرچے کم کیے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں خرچے کم کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے, ہم قرضوں پہ گزارا نہیں کر سکتے. اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو 2 ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے, ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں, یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس میں چلا گیا. اور دوسرا جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونے ہیں, اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی پڑیں تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا, یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں. یہ بہت بڑا 2 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے, میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ 2 سالوں میں یہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آگے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, صرف ہم نے اپنی مینجمنٹ گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک اٹھ جائے گا. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پولیس کو ہی نہیں, آپ کی تنخواہیں پنجاب نہیں, سارے پاکستان میں پولیس کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے. اپنے جو ہمارے سارے سرکاری نوکر ہیں, بیوروکریٹس ہیں, تنخواہ دار ہیں, انشاءاللہ سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے جیسے جیسے آمدنی ہماری بڑھتی جاتی ہے. لیکن میں 2 چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو. نمبر 1 کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی, اور انشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ 10 لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکیں گے. اور دوسرا, آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار, اور خاص طور پہ شروع آپ سے کریں گے, اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں, ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا, کہ سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے جو کرایہ دیتے تھے, وہ کرایہ آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا. یعنی کہ بجائے کرایہ دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا.
یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والوں کے لیے، سرکاری نوکروں کے لیے. تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈز بھی آپ سے شروع کریں گے. باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسیس کروں گا. جو آپ نے چیزیں کہی وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائم منسٹر ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فائنانس منسٹر سے، اس سے بات کر کے. تو انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کی حمایت کروں. میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں آپ کے لیے بھی، اپنی ساری پاکستان میں جو پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو، جس کی عزت ہو معاشرے میں، جو معاشرہ اس کو اون کرے. اور انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا، میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے، آپ سب کو تو میں پہلے اسلام آباد میں بالکل ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل پولیس ایک جس طرح نیا پاکستان ہے، ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو ایک بالکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو، اس کا ایک لوگوں کے اندر. شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز کا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہم. میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے آپ اس کو وی آئی پی بنائیں، وہ آپ کے لیے وی آئی پی ہو، اس کی رسپیکٹ ہو. ایک معاشرے کی پہچان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں. ایک معاشرے کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جب میں دیکھوں گا اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے، اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ آؤں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ ایک سال میں کیا فرق پڑا ہے. بہت بہت شکریہ.